बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैवी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 नवंबर सोमवार का दिन है और अहम खबरें पहले आपके सामने रखूंगा, फिर उनकी तफसील। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो हुकूमत ने कल की जो आर्मी चीफ की मुलाकात है उसके बाद इमरान खान को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर दोबारा की है। ये नवंबर बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान से अलग अलग राब्ते क्यों कर रहे हैं। इमरान खान के भांजे को भी बैरून मुल्क जाने से रोका गया है और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल को ठंडा करने के लिए कंपनी ने सुहेल अफरीदी से लड़ाई सीज फायर की है। और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े अहम काम सुहेल अफरीदी के, वो क्यों कंपनी परेशानी का शिकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो ताकत और इक़्तिदार का खेल है ये भी दिलचस्प हो गया। 6 नवंबर को फैसला होना है कि रियासत के अंदर एक नई रियासत बनेगी, फौज सदर वज़ीर आज़म के तसल्लुत से निकलेगी, फील्ड मार्शल का एक नया आईनी ओहदा बनेगा, एक्सटेंशन 2 साल की होगी, 5 साल की होगी। ये सारे मामलात क्या है वो मैं आपके सामने तफसील रखूंगा। पाकिस्तानी फौजियों के रेट भी तय नहीं हो सके, आलमी इख्तलाफात, $100 वो दे रहे हैं और $10,000 ये मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की भी अफगानिस्तान मुज़ाकरात में ब्लंडर, अब इसहाक डार को तुर्की मुज़ाकरात से पहले भेजा जा रहा है। और सूडान अरब अमारात के सहूलतकार भी एक नया मुल्क आया। और हिंदुस्तान में मोदी की हिम्मत नहीं हुई ट्रंप के बारे में, लेकिन आर्मी चीफ को वहाँ पहली दफ़ा लॉन्च किया। और 3 नवंबर महबूब लीडर कौम के मुर्शद पर जो जानलेवा कातलाना हमला हुआ, मुजरिम आज़ाद है, FIR नहीं कटी। बल्कि इसी से तफसील का आगाज़ करता हूँ। आज 3 नवंबर है और ये पाकिस्तानियों को कभी भूलेगी नहीं। 2022 में 3 साल पहले जब इमरान खान को गोली लगी, हमलावर ने ऐन वक्त पर, अगर उस वक्त उसका निशाना ख़ता ना होता, लोग ना पकड़ते किराए का ये कातिल, तो ये तहलका मच जाना था। उसके बाद ये स्क्रिप्टेड प्रोग्राम चला, वो गुफ्तगू आपको याद होगी, जिससे पहले खूनी लॉन्ग मार्च का ये बता चुके थे। मेजर जनरल फैसल नसीर, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह पर FIR इमरान खान ने मुतालबा किया। वीडियो फुटेजेस मिटाए गए, सबूत मिटाए गए, लेकिन ये सारा मंजर हमारी आंखों में। 3 नवंबर को करोड़ों लोगों का सांस, अगर मैं कहूँ रुक गया था तो गलत नहीं। और ये सांस तब वापस आया, लोगों की जान में जान उस वक्त आई जब अपनी आंखों से इमरान खान को गोली लगने के बाद भी मुस्कुराते हुए देखा। जब इमरान खान का हाथ बुलंद हुआ और वो मुक्के में तब्दील हुआ तो वहाँ से मुज़ाहमत की तारीख शुरू हुई। इमरान खान के वो अल्फाज ना, आपने घबराना नहीं, ये मंजर हम सबको याद है, अपनी आंखों से देखा है इमरान खान को। 30 साल पहले लोग, आपको पता है, अखबारात में, मैगजीन में एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखते रहे। क्रिकेट के मैदानों में खान की तेज़ तरीन बॉलिंग, बैटिंग ये देखते रहे, तकारीर देखते रहे। लेकिन इस कौम ने खान को खून में लथपथ 2013 में पहली दफ़ा कंटेनर से गिरते हुए देखा था, अस्पताल के बेड पर देखा था, तकलीफ में देखा था, खान को जलसों में। खान की इंजरीज तो क्रिकेट के मैदान में मुझे भी याद है, लेकिन ये गोलियाँ खाना पहली दफ़ा। ये दुनिया की देखें, कोई तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक उसे खून या पसीना ना दिया जाए। और खान ने दोनों दिए। जलसों में शराबूर इमरान खान की वो आप फुटेज याद हैं आपको। शदीद तरीन तूफ़ानी बारिश में भी इमरान खान, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, अवाम के साथ, गली मोहल्ले, गोट और हर जगह, वाइट हाउस से लेकर दुनिया के बड़े बड़े ऐवानों तक आपने खान को देखा। लेकिन ये कौम वज़ीराबाद को नहीं भूल सकती, क्योंकि यहाँ से तारीख बदलना शुरू हुई। यहाँ से कौम को अंदाज़ा हुआ कि वज़ीराबाद के हमले के बाद कि अल्लाह ने खान को बड़े मकसद के लिए चुना है और उसकी हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। ये जो मकसद आपको नज़र आ रहा है, 3 साल में 78 साल की गलाजत में लुथड़ा हुआ ये निज़ाम बदलना, ये नामुमकिन कान खान के ज़िम्मे लगा हुआ कि इसे मुमकिन करो। ये जो ताकत का निज़ाम, अदालतें, अमरीका, यूरोप, अरब सब मुखालिफ और तनहा इमरान खान 24 करोड़ दो, ये सिर्फ अल्लाह की मदद है। देखिए ये इंसान का काम नहीं है, मैं मानता ही नहीं। ये जो मुज़ाहमत इमरान खान दिखा रहा है ये आम इंसान नहीं कर सकता। ये दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, तमाम रहनुमा जिसके तोड़ दिए गए, बीवी बहनें भांजे जेलों में डाले गए, अदालतें बंद की, ताले लगा दी निज़ाम पे। और जुल्म सितम इस लेवल का कि आज भी इमरान खान के भांजे को स्पेन में जो यूनियन हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट, उसमें नहीं जाने दिया जा रहा। लोगों को उम्रे और हज से उठाया जा रहा, हाफिज़ कुरान के मुंह पर ही पेशाब करते रहे, लोगों को शहीद करते रहे, गोलियां मारते रहे, कत्लेआम करते रहे। ये बदतरीन तारीख में बेहतरीन मुज़ाहमत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। खान को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई, ये इंसान का काम नहीं हो सकता। आज भी इमरान खान से कहा जा रहा है दरख्वास्त लिखे, बनी गाला मुंतकिल करें, आपको बाहर भेजने के लिए तैयार। ये क्यों? वो 22-22 घंटे क्यों इन बुनियादी सहूलतों से महरूम जेल में कैद है कि उसका एक बयान आता है वो मुल्क की पूरी सियासत में भूचाल आ जाता है। एक बयान कौम की रगों में खून की तरह दौड़ना शुरू हो जाता है। पाकिस्तानियों की सुबह इमरान खान के नाम से, दोपहर इमरान खान के नाम से, शाम रात ये मीडिया, पार्लियामेंट, सेनेट, सियासत, सहाफत, सब कुछ इमरान खान दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ? ये सिर्फ अल्लाह की तरफ से है कि वो जेल में बैठा हुआ इतना ताकतवर है कि पूरा निज़ाम खौफजदा है और वो उसे चला भी रहा है। ये जो 24 करोड़ लोग, आज हम सोचते हैं ना कि आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, 5 साल होगी, 2 साल होगी, इसके बाद क्या होगा, खान की रिहाई कैसे होगी, अंदरूनी मामला, बैरूनी चैलेंजेस, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इसराइल को तस्लीम करना, गजा में फौज भेजना, मईशत, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे का सारा निज़ाम उसके गिर्द घूम रहा है।
یہ 3 سال کی غدر سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں ختم ہوگی نہیں. دیکھیں ایکسٹینشن کے معاملے پہ سب سے جو بڑی بات جو آج بلاول زرداری نے کر کے پورا معاملہ کھول دیا. شہباز شریف نے باقاعدہ 27ویں ترمیم کے لیے پیپل پارٹی سے مدد مانگ لی. جاتی عمرہ ملاقات کے بعد یہ آرمی چیف سے ڈیولپمنٹ سب سے بڑی یہ کہ بلاول نے کہا کہ شہباز شریف نے مجھے فون کر کے کہا کہ آرٹیکل 243 27ویں ترمیم میں بدلنا ہے. یعنی فوج کی کمانڈ اور کنٹرول جس میں بحریہ، بری اور فضائی تینوں افواج وفاقی حکومت کے تحت آتی ہیں. صدر پاکستان کو مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہے اور عملی اختیارات جو وزیر اعظم کے پاس. اس آرٹیکل میں آرمی چیف، نیوی چیف، ایئر چیف کی تقرری، مدت ملازمت، برطرفی، ایکسٹینشن دینی ہے نہیں، نیا چیف لگانا ہے نہیں. یہ آرٹیکل 243(b)(4) کے تحت جو اس کا نوٹیفیکیشن ہے 27ویں ترمیم سے اس کا تعلق، یعنی ریاست کے اندر ایک اور آئینی ریاست، فوج کو اس نظام سے الگ کرنا تاکہ یہ پھر کسی عدالتوں میں، کسی انتظامی ڈھانچے میں کسی کو جواب دینا ہو. فیلڈ مارشل کے عہدے کے بعد تو پھر عہدہ صدر کا ہی ہے یا کمانڈر ان چیف کا ہے. پورے ملک کو کنٹرول میں لانا، فوج کے تمام سربراہان کو اس آرٹیکل سے نکال کے ایک الگ آئینی عہدے دیے جا رہے ہیں. مطلب یہ سپریم کورٹ میں سے دیکھیں 2 عدالتیں ہیں. ایک آئینی عدالت ہے چیف جسٹس امین الدین خان کی آئینی عدالت، چھوٹے سارے کیسز وہ، اور ایک وہ چھوٹی موٹی عدالت چیف جسٹس یا آفریدی. اب کنٹرول یہاں فوج کا وہی نظام جو وائسرائے انگریز کا برطانوی نظام میں دفاع، معیشت، داخلہ، خزانہ یہ انگریز رکھتا تھا. مغل بادشاہ سالگرہیں، تقریبیں، آپ کو پتا ہے جو ان کی پارٹیاں ہوتی تھیں وہ سارا یہ اسی طرح کا معاملہ کہ سفارتکاری ہو، معیشت ہو، آئینی کردار ہو، پاکستان کا قانون ہو، سب کچھ 27ویں ترمیم میں اس میں لا کے تبدیل کرنا ہے. پھر اس کے بعد عدالتوں کو مجسٹریٹ، ان کی ٹرانسفر، پوسٹنگز صوبائی حکومتوں میں. اور اس میں سب سے جو اہم معاملہ NFC وزارت خزانہ، ہر صوبے کی وزارت خزانہ وفاق کے کنٹرول میں. موجودہ فارمولہ ہے کہ 57% ملتا ہے صوبے کو اور 45 ملتا ہے وفاق کو. ان کی مرضی یہ ہے کہ یہاں اتنا جتنا دینا چاہیں گے دیں، جس کو نہیں دیں گے نہ دیں گے. خیبر پختونخوا کا مثلا پورا کنٹرول لے لیں، سندھ کو پورا کنٹرول کر لیں، پنجاب تو ہے ان کے کنٹرول میں. اب آصف زرداری کی صدارت میں بلاول کی وزارت عظمیٰ، آل شریف کا اقتدار، یہ پھر صرف نمائشی عہدے ہیں. اور یہ بات نواز شریف بھی جانتا ہے. اور یہ جو اس پہ مزاحمت کی ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں اس بات کو تسلیم کریں کہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول زرداری یہ سب پھنسے ہوئے ہیں بری طرح. ایکسٹینشن کے نہ دینے کا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے. 27ویں ترمیم کو منظور کرنے کے علاوہ ان کو کوئی دوسرا راستہ نہیں. نہ ان کی مجال ہے، طاقت ہے اور اوقات ہے کہ یہ روک سکیں. یہ بارگیننگ پاور بڑھائی جا رہی ہے. نواز شریف نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پوری نون لیگ تباہ برباد کر دی. جب یہ مینار پاکستان کا جلسہ اور اس کے بعد 2 جلسے کیے، اسے پتہ چل گیا نفرت کا اندازہ. حالانکہ 88 میں، 2003 میں، 92 مطلب یہ ہارا ہوا الیکشن. لیکن یہاں مریم نواز کی چونکہ اس وقت آرمی چیف کی سیٹنگ کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا، نواز شریف نے اس دفعہ شکست قبول نہیں کی، اپنی سیاست پوری قربان کر دی. یہ خود اعتراف کرتا ہے. ورنہ 40 سال کی سیاست میں آپ کو پتا ہے اس نے 5 دفعہ منتخب حکومتیں گرائی ہیں فوج کے ساتھ مل کے یا عدالت کے ساتھ مل کے. 5 وزیر اعظم اور 2 صدور. آپ دیکھ لیں اٹھا کے تاریخ پوری. زرداری نے پر راجہ پرویز اشرف کو رینٹل کیا، گیلانی کو ہٹوایا، بے نظیر کی 2 دفعہ حکومت گرائی، صدر اسحاق کو، جنیجو کو. یہ اس کا جو سفر فوج کے کندھوں پر رہا، یہ ہمیشہ فوج کو لیکن قابو کرنا چاہتا ہے. سیاسی کنٹرول، جہانگیر کرامت کو جبری ریٹائر، مشرف کو خود لایا کارگل کے بعد، وہ مارشل لاء والا آپ کو پتا ہے. راحیل شریف کے انتہائی بہترین تعلقات، ایکسٹینشن نہیں دی. باجوہ نواز شریف کا اپنا چنا ہوا لیکن پاناما اور نائلی کے بعد وہ ایک پوری تاریخ ہے. جنرل عاصم منیر نے اسی لیے اسے اقتدار میں شامل نہیں کیا. اور نواز شریف کو یہ اندازہ ہے کہ ایکسٹینشن ملنے 27ویں ترمیم کے بعد یہ حقیقی معنوں میں عضو معطل. امریکہ، یورپ، عرب ممالک تو ان کی آرمی چیف کی کر رہے ہیں پوری حمایت، لیکن ایکسٹینشن ہونے کے بعد نواز شریف کو تحفظ اور اقتدار میں وہ حصہ چاہیے. اور اگر وہ عوامی احتجاج والا معاملہ شروع ہو تو پھر محفوظ راستہ اور سیف ایگزٹ چاہیے. یہ یاد رکھیں. عمران خان سے پتہ ہے اگر معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اور یہ کتنا عرصہ عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ معاملات تو ٹھیک ہونے ہیں. 40 سال کی سیاست میں نواز شریف عوام کے مزاج کو بھی جانتا ہے. اسے پتہ ہے کہ عوامی سطح پر غصہ اور نفرت اس وقت کس لیول پہ ہے. اور عمران خان کے ساتھ سب سے بڑی عوامی طاقت ہے جو جیل میں بھی موجود، آج بھی اس کی تمام تحریکیں کامیاب ہو سکتی ہیں. یہ سیاسی توازن جو اس وقت ہے، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ یہاں بین الاقوامی دنیا کے حالات بڑی جلدی بدلتے ہیں، بڑی جلدی. ایوب خان فیلڈ مارشل بھی تھا، صدر بھی تھا. مشرف بھی ایسے چیف ایگزیکٹو بھی تھا، آرمی چیف بھی تھا، صدر بھی تھا. اور یحییٰ خان کے پاس بھی اسی طرح طاقت تھی، ضیاء الحق کے پاس بھی ساری عدالتیں، سب کچھ کنٹرول تھا. لیکن بین الاقوامی حالات بدلے تو دیکھیں کیا حالات ہوئے ان کے، کیونکہ یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابھی بھارتی چیف کا ایک بیان میں سن رہا تھا جو عام طور پہ سیاسی بات نہیں کرتا. اس نے کہا جی ٹرمپ جی تو آج جو کہہ رہے ہیں انہیں نہیں پتا وہ کل کیا کریں گے، تو انہیں بھی نہیں پتا. یہی وہ غیر یقینی صورتحال ہے. پھر اس میں معیشت کی تباہی، بربادی، امن و امان.
اور نواز شریف تو بھارت سے ویسے تعلقات چاہتا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ افغانستان ہندوستان کی جنگوں کے بعد جو 90% اسے پتہ ہے کہ پاکستانی خوش نہیں ہے. ایک آئیڈیل حکومت کے حالات نہیں ہے. جبر اور ظلم کا بنا ہوا اقتدار، طاقت کے زیر نظام چلانا، یہ غیر فطری ہے. جس طرح اتحاد غیر فطری ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ مجبوری میں اکٹھے ہیں اور یہ کسی بھی وقت علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں. یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے فی الحال. نواز شریف کی جو صدارت کی خبریں، ابھی وزارت عظمیٰ کی بلاول کی باری، خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، ابھی گورنرز نے جو گورنر راج لگانے سے کیوں انکار کیا صاف صاف، بلکہ گورنر کو ہٹانے کی کوشش بھی ناکام ہوئی. آفتاب شیرپاؤ، اسماء ارباب عالمگیر کا نام آیا، وہ روکا گیا. سہیل آفریدی کے سامنے آپ دیکھیں کہ گورنر نے جو پہلے اس کا حلف لیا، پھر کے پی اور پنجاب کے گورنرز نے عمران خان سے اس کی ملاقات کی، تائید کی، اور پھر یہ سب سے بڑی دھمکی تھی گورنر راج ہم نہیں لگا سکتے کے پی میں، یہاں حالات نہیں ہیں. یہ سرنڈر ہے. پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں 8 مہینے کی حکومت ہے، دیکھیں لالچ دی جا رہی ہے کہ تنخواہ آپ AC پہ کام کرو. اب زرداری چونکہ دوحہ میں ہے، قطر میں، اس کی واپسی کے بعد 6 نومبر کو فیصلہ ہوگا. اور یہاں ان کے لیے مولانا نے بھی مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے. ویسے تو نون لیگ نے مولانا کو 26ویں ترمیم میں اکٹھا کر لیا تھا، لیکن اس دفعہ کچھ معاملہ بڑا نظر آ رہا ہے. کل JUI کے لوگوں نے مولانا کے لیے ملت کا پاسمان ٹرینڈ چلایا، تو نون لیگ کے جو صحافی ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ذلت کا پاسمان، بڑی غلط بات کی مولانا کے ساتھ. اب مولانا کی ڈیمانڈز کیا ہیں، وہ اقتدار میں کیا چاہتے ہیں؟ 26ویں ترمیم میں جو کچھ نکالا گیا 27ویں میں آ رہا ہے، مولانا اب کیا اس پہ کر سکتے ہیں؟ حکومت کو ان کی کیا ضرورت ہوگی، یہ تو بھی آپ کو کچھ دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن احتجاج میں مولانا جڑ سکتا ہے اگر بات نہ بنی، کیونکہ علی مین گنڈا پور نہیں ہے اب جس کے ساتھ اختلافات تھے. تو سچویشن انٹرسٹنگ ہوگی. نومبر بڑا عجیب و غریب مہینہ ہوگا اقتدار کے لیے. تو بکتے ٹوٹتے لوگ ہم دیکھتے رہے. ابھی وہ مشرف زیدی کو دیکھیں کہ نواز شریف پر یاسمین راشد کے حلقے میں نشست نہ لینے کا مشورہ دے کے مذاق کر رہا تھا، آج شہباز شریف کو مشیر اعلیٰ بن گیا. تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو اس وقت آئی ہے، اسے یاد رکھیں، یہ نوجوانوں کی ہے، مزاحمت کرنے والوں کی ہے. اور عمران خان نے یہی بات سمجھاتا تھا. جنید اکبر نے بھی کہا کہ ہمارے بعد جو نوجوان ہیں وہ بات چیت والے نہیں ہیں، وہ مذاکرات والے نہیں ہیں. اب یہ جو 3 سال میں ظلم و ستم ہوا اور اب 3 سال کے بعد وہ چنگاریاں دوبارہ اٹھتی نظر آ رہی ہیں. اب 2 ہفتوں کے دیکھیں کام، کور کمانڈر سے سہیل آفریدی نہیں ملا، اسے بلایا، آپریشن سے انکار کیا، قبائل سے خود معاملات کیے، کالعدم تنظیموں کو نکالا، اسٹیبلشمنٹ کے تمام لانچ کیے ہوئے خیبر پختونخوا کی حکومت سے نکال دیے. یہ جو تمام نوجوان مزاحمت والے وہ حکومت میں لائے. 9 مئی کے بعد KP میں جو ورکرز کے ساتھ چھاپے مارنے اور زیادتی کا معاملہ شروع ہوا، ہم پولیس اہلکاروں کا احتساب شروع ہوا، معطل کیے جا رہے ہیں. جنہوں نے غیر قانونی کام سے انکار کیا انہیں دوبارہ لایا جا رہا ہے. 9 مئی فالس فلیگ کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائے جا رہے ہیں. تو یہ جو جارحانہ اننگز کھیلی جا رہی ہے اس میں خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے رد عمل یہ ہے کہ 70% لوگ نومبر کی 26 تاریخ سے پہلے احتجاج چاہتے ہیں، ذہنی طور پر تیار ہیں. اور سہیل آفریدی 26 نومبر کو پشاور میں نہیں ہوگا، یہ بات طے ہے. اب وہ اسلام آباد ہوگا، پنڈی ہوگا، یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے پنڈی کی طرف ہی جا رہا ہے. اور فوج کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو 27ویں ترمیم ایکسٹینشن کے بعد اگر یہ سمجھے کہ ملک سنبھالیں گے تو ناممکن ہے، کیونکہ ایک تو مالی وسائل نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، پھر جو یہ لوگ ان کے سامنے ہیں ان کی نیت نہیں ہے. ماضی میں جو آپریشن میزان ڈالروں کی برسات میں ہوا وزیرستان میں، اس میں 1000 سے زیادہ پاکستانی شہید ہوئے، کالعدم تنظیمیں ختم نہیں ہوئی. تو یہ طاقت والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. اسی طرح آپریشن بلیک تھنڈر آپ کو یاد ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا ہوا، وہاں PTM ایک اور بن گئی، حالانکہ طاقت اس وقت موجود تھی. 2024 میں آپریشن استحکام میں بھی اسی طرح یہی معاملہ ہوا، 18 آپریشن ہوئے، بلکہ DGSPR نے تو کہا 14000 آپریشن اس سال میں چھوٹے بڑے کیے گئے. تو اس کے باوجود امن نہیں آ سکا، یعنی امن میں کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اگر فیلڈ مارشل صدر بھی بن جائیں، ایک الگ سے نئی اپنی حکومت بھی بنا لے، تو کالعدم تنظیموں سے علاقہ خالی اس طرح نہیں ہوگا. پھر معاشی حالات ہیں وہ بھی کسی طرح کنٹرول نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی نہ اہلیت ہے، نہ نیت ہے، نہ وسائل ہے. IMF کی ایسی سخت شرائط آ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں عوام کے لیے وہ نہیں جاری کیے جا سکتے. مطلب IMF کہہ رہا ہے کہ کوئی منصوبہ عوامی آپ نہیں شروع کر سکتے. جب آپ عوام کے منصوبے نہیں کریں گے اور لوٹ مار صرف ہوگی، جیسے ابھی ممبران اسمبلی کی 39 کروڑ بیرونی دوروں پہ خرچ ہو گئے صرف اس سال میں ابھی، اور 4 ارب انہوں نے اسلام آباد پولیس پر ابھی سیکیورٹی کے کنٹینر اور گاڑیوں پہ خرچ کر دیے. باقی اس وقت موٹر ویز پاکستان کے، اسلام آباد کے، کراچی کے، لاہور کے ایئرپورٹ، بندرگاہیں، معدنی وسائل، امبیسیاں، یہ سب کچھ کرائے لیجیے بیچنے کے بعد بھی حالت یہ ہے کہ ایک PIA نہیں چل سکتی. مانچسٹر گئی واپس ہی نہیں آئی، اسٹیل مل نہیں چل سکتی. تو 24 کروڑ کا ملک کیسے چلے گا؟ یہ دفاع کے معاملے پر حالات یہ ہیں کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. $6.5 ارب کی چین سے آپ دوست خریدنا چاہ رہے ہیں.
کیونکہ ہندوستان نے $60 ارب کا دفاع کا سودا کیا. اب ہندوستان کی ہے $16 کھرب کی معیشت, یہاں $350 ارب کی معیشت ہے. اب گنجی نہائے کیا نچوڑے گیا. اور حالات دیکھیں کہ جنگ زدہ ملک ہے یوکرین, ذرا غور سے سنیں, روس کے ساتھ 3 سال سے لڑ رہے ہیں, بے تحاشا نقصان ہو چکا ہے. وہاں ان کی معیشت پاکستان سے ڈبل یعنی دگنی رفتار سے 5.3% پہ گروتھ ہے ان کی, جبکہ پاکستان کی جو اس سال -0.4 تھی, اب دھکے شکے لگا کے 3% تک وہ 2 نمبری سے. اور اس میں بھی IMF کے $30 ارب کا ہیر پھیر ہے, وہ آپ کو پتہ ہے. اور IMF تو اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا نا کہ جس طرح وہ یورپی یونین الیکشن پہ رپورٹ شائع نہیں کرتی, مدد چاہیے اسرائیل میں, یوکرین میں ہتھیار چاہیے, اور سب سے بڑھ کر ابھی ہو سکتا ہے سوڈان میں بھی ان کی ضرورت پڑ جائے. یاد رکھیے گا عرب امارات اسلحہ بھیج رہا ہے, فوجی نہیں. تو ہو سکتا ہے فوجیوں کی ضرورت وہاں, ویسے بھی ریٹ جو ہے $100, انہوں نے $10,000 مانگے, $100 آگے سے آئے کہ $100 نیتنیاہو نے کہا ہے. تو یہاں زیادہ ملے, اوپر ملے تو وہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور سوڈان صومالیہ کی سول وار میں صومالیہ کی بھی GDP گروتھ پاکستان سے بہتر ہے, یہ بھی یاد رکھیں. اور بلکہ آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں, جو بھی ایک تازہ ترین خبر آئی, پاسپورٹ کے حالات تو آپ جانتے ہیں, معیشت, امن و امان, یہ سارے حالات میں آپ کو بتا دوں. جو ابھی تازہ ترین امریکی ادارے نے رپورٹ جاری کی دنیا کے 50 طاقتور ممالک, اس میں پوری لسٹ میں امریکہ پہلے نمبر پر آیا ہے, دوسرے پر چین ہے, تیسرے پر روس, چوتھے پر برطانیہ ہے, 5ویں پر جرمنی ہے, اور 9ویں پر سعودی عرب, 10ویں پر اسرائیل, اور 12ویں پر ہندوستان, 16ویں پر ایران. بنگلہ دیش 47ویں نمبر پہ. اور جنگ جیتنے کے بعد بھی ہندوستان سے پاکستان کے ساتھ جہاز ان کے گرانے کے بعد بھی ہندوستان 11ویں پہ, لیکن پاکستان اس لسٹ میں دور دور تک کوئی نام نہیں. دنیا کا 5واں لارجسٹ ملک ہے آبادی کا, خطے کا واحد ایٹمی اسلامی ملک, اور دنیا کے طاقتور ممالک کی لسٹوں میں ہی نہیں آتا. تو یہ مارتے رہے چیخیں جتنی مرضی, حقیقت یہ ہے. کرپشن, 2 نمبری, واردات, اور ابھی تو جو سکینڈلز ان کے جانے کے بعد آئیں گے, آپ یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے انہوں نے پاکستان کے کیا حال کیا کیا ہے. آخر میں انٹرنیشنل خبر میں سوڈان کے حوالے سے ابھی عرب امارات کے مشیر نے اعتراف کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس غلطی کی وجہ سے وہاں سول وار میں جو تباہی و بربادی ہو رہی ہے, وہ میں روز سوچتا ہوں کہ الگ وی سے وی لاگ کروں, لیکن وقت نہیں ملتا, ہمارے پاس اتنا ہی کام ہوتا ہے. بس اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم و کرم کرے. نائجیریا میں بھی وہاں چونکہ ذخائر بہت تگڑے ہیں, اور وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی فل نظر ہے, فوج کشی کی باتیں اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ وہاں ان کے بھی تیل کے, آپ کو ذرا چیک کریں نائجیریا کی گوگل پہ, آپ کو اندازہ ہو کتنے تیل کے ذخائر, حالات کیا ہیں ان ملکوں کے, اور وہی حالات پاکستان کے بنائے جا رہے ہیں, بنا دیے گئے ہیں بلکہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے, اس غدر سے, اس بھمر سے پاکستان کو نکالے. اور مجھے اگلی ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.